अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुश आमदीद। नाकामिल आयशा जुल्फ़िकार, केस नंबर 2, सस्पेंस बेस्ड स्टोरी, पुलिस ऑफिसर हीरोइन। मर्डर केस के हवाले से वो इन्वेस्टिगेशन करती जा रही है, साथ में उसका पास्ट भी चल रहा है। तो चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। मैं अपने ऑफिस में आई थी जब सब इंस्पेक्टर सरमद भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैडम, लिविश नाइट्स की मालिक की कॉल आई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहा था कि इसके पास कोई खास इंफॉर्मेशन है। सरमद ने कहा। कहाँ मिलना चाहता है? मैंने पूछा। राहवाली, गुजरांवाला, आज रात 10 बजे। सरमद ने कहा। ठीक है, ओके कर दो। मैंने कहा और रात 10 बजे से पहले मैं और सरमद दोनों राहवाली उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गए। वो वहां पहले से हमारा इंतजार कर रहा था। उस लड़के का सुराग मिल गया मैडम, जिससे उजाला ने निकाह किया था। वो शख्स हमें लेकर राहवाली के एक बंगले नुमा घर की तरफ आ गया। वो यहाँ रहता था मैडम, उसने कहा। मैं उस घर को देखकर दम रह खड़ी रह गई। वो हफ्ते में 2-3 दफा उजाला से मिलने आता था। इसका और उजाला का निकाह गुजरांवाला में ही हुआ था। बस फिर उसके बाद उस लड़के का कत्ल हो गया। वो कहता जा रहा था। उस घर के मालिक का नाम नसीर हुसैन था मैडम, उसने कहा। उजाला से निकाह उसके बेटे फदक हुसैन ने किया था ना? मैंने पुरयकीन होकर पूछा। नहीं मैडम, वो तो नसीर हुसैन का सगा बेटा था। उजाला से निकाह इसके सौतेले बेटे ने किया था। इसका नाम सनान राय था, उसने कहा। और मैं एक बार फिर हैरानी की 7वीं मंजिल पे थी। मुझे लगा जैसे अभी इस घर का दरवाजा खोलेगा और अम्मी बाहर आके कहेंगी कि सबीन, बाहर क्या कर रही है, चल अंदर आ। मेरी आंखें भीग गईं। अब से 17 साल पहले ये केस भी मेरे ही हिस्से में आया था। फदक हुसैन कातिल और सनान राय मकतूल, एक सौतेला भाई और एक सगा। गुजरांवाला, 2014। पूरे 10 साल बाद मैंने अपने शहर की सरजमीन पर कदम रखा था। बहुत देर तक मैं आंखें बंद किए गुजरांवाला शहर की फिजा में सांस लेती रही। इस लम्हे में मालूम पड़ा कि लोग अपने शहर की मिट्टी के लिए क्यों तरस जाते हैं। कुछ ही दिनों में मैं शहर के हर छोटे बड़े गुंडे से वाकिफ हो गई। हैरत की बात यह थी कि मेरा नाम मुझसे पहले इन तक पहुंचा हुआ था। गुजरांवाला पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर शहर का हर क्रिमिनल मुझे मेरे आने से पहले ही जानता था। वो एएसपी मैडम जिसने तकी भाई का बाजू चीर दिया, ये मेरा तारुफ था। बाजूकात मंजर इतनी अहमियत नहीं होता जितनी पस मंजर रखता है। इस शहर के लोगों के लिए मेरी इंक्वायरी और ट्रांसफर इतना अहम नहीं था जितनी ये बात अहम थी कि मैंने तकी नूर पर हाथ डाला था। इस पर पिस्तौल टानी थी, इस पर गोली चलाई थी और उसका बाजू चीर दिया था। तकी नूर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसे पहली बार एएसपी सबीन राय ने लड़काला था। कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं ताहिर? मुझे गुजरांवाला आए 1 हफ्ता हो गया था। मैडम, कुल 4 केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें से 2 तो पिछले 4 साल से चल रहे हैं और तीसरा अभी पिछले दिनों ही खत्म हो गया। वो सारी फाइलें उठा लाया और चौथे केस की परसों सुनवाई है। उसने फाइल मेरे सामने रखते हुए कहा। रावाली कैंट का एक रिहायशी है नसीर हुसैन। उसके सगे बेटे फदक हुसैन ने अपने सौतेले भाई सनान राय को कत्ल कर दिया है। ताहिर ने मेरे सर पर धमाका किया। मैं दम बखूर रह गई। ये तोहफा मिला था मुझे 10 साल बाद वापस अपने शहर आकर। एक भाई कब्र के अंदर था और दूसरा सलाखों के पीछे। एक कातिल था और दूसरा मकतूल। नसीर हुसैन और उसके तमाम रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के बयानात के मुताबिक फदक का चाल चलन अच्छा नहीं था। वो शराबी और जवारी था और उसके नाचने वालियों के साथ भी ताल्लुकात थे। नसीर हुसैन इनकी इन हरकतों से सख्त नाला था। आए रोज इन दोनों में गालम गलोच और हाथापाई होती रहती थी। आखिर एक दिन तंग आकर नसीर हुसैन ने फदक को अपनी सारी जायदाद से आग कर दिया और हर चीज सनान के नाम कर दी। जब उसे अपनी अयाशियों के लिए पैसे ना मिले तो उसने सनान का कत्ल कर दिया। ये कुल कहानी थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। सनान के कत्ल की फाइल ऐन मेरे सामने पड़ी थी। इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा जिस पर एक्सपायर्ड की सुर्ख मोहर लगी हुई थी और फदक के संजीदा सा चेहरा जिस पर मर्डरर लिखा हुआ था। मैं सबसे पहले सलाखों के पीछे बैठे फदक से मिली। वो घुटनों में सर दिए दीवार से टेक लगाए बैठा था। फदक, मैंने होले से उसे पुकारा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। पहचाना? मैंने पूछा। उसने एक नजर मेरी तरफ देखकर सर झुका लिया। बड़े हैंडसम हो गए हो तुम तो।
میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سنان سے کوئی جھگڑا ہوا تھا تمہارا؟ میں نے پھر پوچھا۔ جواب ندارت۔ یا پھر اپنے باپ سے کوئی پنگا لے لیا تھا تم نے؟ میرا اگلا سوال، مگر جواب ندارت۔ اچھا، بس ایک بار کہہ دو کہ سنان کو تم نے قتل کیا ہے۔ میں اس سے سوال کر کر کے تھک گئی، لیکن اس کے لبوں نے جنبش تک نہ کی۔ اب بھی میری بات سن کر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ گھٹنوں میں سر دے دیا۔ میں ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے پاس اسے بچانے کے لیے صرف 2 دن تھے۔ اگلا پورا دن میں نے اس کے کیس کی تفتیش کرتے گزار دیا۔ نصیر حسین نے اس کے لیے رحم کی اپیل تک نہیں کی۔ اس کے لیے وکیل بھی سرکار کی طرف سے تھا۔ میں کوشش کے باوجود فدق کا کوئی قریبی دوست نہ ڈھونڈ سکی۔ سنان کے ہزاروں دوست تھے اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ فدق اور سنان ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ فدق سنان کے لیے کسی کو قتل تو کر سکتا تھا، لیکن اسے قتل نہیں کر سکتا۔ نصیر حسین، اس کے قریبی رشتہ دار، دوست احباب، قریبی جاننے والے، آس پڑوس اور محلے داروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ فدق اور سنان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ فدق کو صرف یہ غصہ تھا کہ نصیر حسین نے ساری جائیداد سنان کے نام کیوں کی۔ بس اس نے اسی وجہ سے سنان کو قتل کر دیا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اس کا چال چلن انتہائی غلیظ تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ اس کے آئے روز کے جھگڑے ہوتے تھے۔ گجرانوالہ سے لاہور جانے والے ایک نسبتاً غیر معروف رستے پر اسے کئی لوگوں نے گولی چلاتے بھی دیکھا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی مسلسل خاموشی اس کے کیس کو مزید کمزور کر رہی تھی۔ آخرکار اس کے کیس کے سماعت سے ایک روز قبل شام کو میں اپنی امی سے ملنے چلی آئی۔ وہ آج بھی گھر ویسا ہی تھا، 10 سال پہلے جیسا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر آ گئی۔ امی مجھے ڈرائنگ روم میں ہی مل گئی، سنان کی تصویر کو سینے سے لگائے صوفے کی پشت پر سر رکھے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ان پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ میں دھیرے سے ان کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ امی، میں نے ہولے سے انہیں پکارا تھا۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ امی، میں سبین۔ مجھے ایک دم رونا آ گیا۔ 10 سال بعد گھر کی یاد آئی ہے تجھے؟ انہوں نے میرا سر گود میں رکھ رکھا تھا۔ پولیس کی وردی بڑی جچتی ہے تجھ پر۔ سنان نے بتایا تھا مجھے کہ تو پولیس آفیسر بن گئی ہے۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ پہلی بار جب تجھے ٹی وی پر دیکھا تو بہت دیر تک تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ تو تھی۔ پھر تو آئے روز تیری خبریں آنے لگی۔ سنان کہتا تھا کہ بہت بہادر ہو گئی ہے آپ کی بیٹی، بھرا پستول لے کر مجرموں کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ کہتی جا رہی تھی۔ آپ کو بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی؟ میں نے کہا۔ سنان نے کئی بار کہا کہ چلیں آپ کو سبین سے ملوا لاتا ہوں، مگر میں خود ہی نہیں مانی۔ میں نے سوچا کہ تو کہے گی کہ جب تن میں تنہا ادھر ادھر خوار ہو رہی تب تو کسی نے پلٹ کر پوچھا نہیں، اور اب جب میں ایس پی بن گئی ہوں تو ملنے آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا۔ میں ایسا کبھی نہیں کہتی امی، میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ سنان بھی کبھی نہیں آیا۔ میں نے کہا۔ کہتا تھا آپ ساتھ چلیں گی تو جاؤں گا، مجھے اکیلے کو تو پہچانے کی بھی نہیں وہ۔ امی نے کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ میں نے کہا۔ وہ چپ رہی۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سنان کو فدق نے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نہیں کیا تو اور کس نے کیا ہے سبین؟ اور کس نے نہیں کیا تو چپ کیوں ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ کہتا کیوں نہیں کہ میں نے سنان کو قتل نہیں کیا؟ امی نے کہا۔ وہ کس سے کہے امی؟ اپنے باپ سے، جس نے اس کے لیے رحم کی اپیل تک نہیں کی، یا اپنی ماں سے جو اس سے ملنے ایک بار بھی جیل نہیں گئی؟ میں نے ان کی گود سے سر اٹھایا۔ امی، میں نے 7 سال گزارے ہیں ان دونوں کے ساتھ۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ تو بہت خیال رکھتا تھا سنان کا، اس کا ہاتھ منہ دھلواتا تھا، پاؤں میں جوتا بھی پہناتا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس کے حصے کی مار بھی کھائی تھی اس نے۔ پھر آخر کیسا کیا ہو گیا کہ اس نے ایک لمحے میں سنان کو ہی قتل کر دیا؟ وہ کہتی چلی گئی۔ امی بالکل خاموش تھی۔ امی، اس سے ایک بار ملے تو صحیح، پوچھو تو صحیح کہ میرے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ میں نے التجا کی۔ تو نے پوچھا ہے نا؟ کچھ بولا ہے وہ؟ انہوں نے کہا۔ میرا پوچھنا ایک پولیس آفیسر کا پوچھنا ہے، آپ کا پوچھنا ایک ماں کا پوچھنا ہوگا۔ میں نے کہا۔ آخر کو 25 سال گزارے ہیں اس نے آپ کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں سنان سے زیادہ عزت کرتا تھا وہ آپ کی۔ کبھی آپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھائیں اس نے۔ امی پلیز، ایک بار تو ملیں اس سے۔ میں بے بس ہو گئی۔ دیکھوں گی، انہوں نے کہا۔ کوئی جھگڑا ہوا تھا ان دونوں کا؟ میں نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا واقعی فدق کا چال چلن اتنا بگڑ گیا تھا
میں نے پھر پوچھا۔ پتا نہیں، وہ بولی۔ کیا یہ سچ ہے کہ فدق کے باپ نے اپنی ساری جائیداد سنان کے نام کر دی تھی؟ میں پوچھے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امی، میں آگے کو ہو کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ خدا کے لیے، اگر آپ کچھ اور بھی جانتی ہیں تو مجھے بتا دیتے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دوسرا بیٹا زندہ بچ جائے، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم سبین، انہوں نے کہا۔ یا تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتی تھی یا پھر فدق کو بچانے کے حق میں نہیں تھی۔ میں بے بس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے پیے گی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا۔ تو کھانا کھا لے پھر، انہوں نے پھر کہا۔ رہنے دے، بڑی مشکلوں سے باہر کا کھانا کھانے کی عادت ڈالی ہے۔ میں ان سے کہتے ہوئے واپس آ گئی اور وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ رات تک میں انتظار کرتی رہی لیکن وہ فدق سے ملنے نہیں آئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ انہیں ان کے شوہر نے منع کر دیا ہوگا۔ میں تو اس باپ کی سنگدلی پر حیران تھی جو اپنے جوان بیٹے کو پھانسی لگوانے پر تلا ہوا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن فدق کی کیس کی سماعت ہونا تھی۔ اس کے وکیل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نہ جانے کیسے فیصلہ سننے آ گئی تھی۔ فدق کٹہرے میں کھڑا تھا، سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ سرکاری وکیل 10 منٹ بھی محض نہ کر سکا۔ ملزم فدق حسین، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ساری کارروائی سننے کے بعد جج نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس نے ایک نظر کچھ دیر بیٹھی اپنی امی کی طرف دیکھا اور انہیں پکارا۔ امی، میں اس سے 2 قدم دور کھڑی تھی۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے میں نے سنان کا قتل کیا ہوگا؟ اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ امی یکدم آنکھیں بند کرتے ہوئے سامنے کی کرسی پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روک گئی۔ فدق چند لمحے خاموش کھڑا رہا اور پھر اپنا بیان دے دیا۔ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ قبول کرتا ہوں کہ سنان رائے کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ میں دم بخور رہ گئی تھی۔ امی کی سسکیاں بلند ہو گئی۔ جج نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ مجھ میں اسے ہتھکڑی لگانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسا ہی کوئی اشارہ کرتے ہوئے میں باہر نکل آئی۔ امی کی رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ فدق چپ چاپ میرے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ ایک بار پھر میں کچھ نہیں کر سکی اور ایک اور کیس معمہ ہی بنا رہا۔ 2 دن بعد اسے لاہور سینٹرل شفٹ کر دیا گیا۔ اسے وہیں پھانسی ہونی تھی۔ 1 ہفتے بعد میں دوبارہ امی سے ملنے چلی گئی۔ ایک بار پھر سے وہ تن تنہا ڈرائنگ روم میں بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کبھی سنان کی تصویر کو چومنے لگتی تو کبھی فدق کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ میری بس ہو گئی۔ امی، اٹھیں، میرے ساتھ چلیں، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ انہوں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ یہاں رہے گی تو رو رو کر پاگل ہو جائیں گی آپ، میرے ساتھ چل کر رہیں، میں نے کہا۔ نہیں سبین، وہ شخص کیا کہے گا کہ جب بچے پالنے مشکل لگ رہے تھے تو مجھ سے شادی کر لی اور آج جب بیٹا نہیں رہا تو ہاتھ جھاڑ کر بیٹی کے ساتھ چل دی۔ انہوں نے کہا۔ ہاں تو کہیں، اس شخص سے کہیں کہ تمہارے بیٹے نے میرا اکلوتا بیٹا قتل کر دیا۔ میں پھٹ پڑی۔ اس کا اکلوتا بیٹا کون سا پھانسی نہیں چڑھا؟ انہوں نے کہا۔ ایک بات کہوں آپ سے، آپ کو اس شخص سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ امی، میں 8 سال کی تھی جب اس گھر کو چھوڑ گئی تھی۔ بالکل اکیلی تھی میں، ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی میرے پاس، لیکن اللہ نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آج میں اے ایس پی سبین رائے ہوں۔ آپ تو پھر 25 سال کی تھی جب ابو کو تنہا ہو آپ کو کر گئے تھے۔ آپ اکیلی بھی نہیں تھی، میں اور سنان تھے آپ کے پاس، جاب تھی آپ کے پاس، ابو کا چھوڑا ہوا گھر تھا آپ کے پاس۔ آپ تھوڑی سی ہمت کرتی تو آج زندگی کچھ اور ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، اتنا بڑا گھر نہیں ہوتا، صبح شام دال روٹی پر گزارا کرنا پڑتا۔ میں اور سنان کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے، لیکن سنان آج زندہ ہوتا امی۔ میں نے اپنے 10 سال آپ کے بغیر نہیں گزارے ہوتے، اور آپ آج 2 بچوں کے باوجود یوں تنہا یہاں بیٹھی رو نہ رہی ہوتی۔ میں برس ہی پڑی۔ تم یہ سب اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم ایک ماں نہیں ہو۔ اولاد عورت کو کمزور کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ نہیں امی، یہ غلط ہے۔ آپ کمزور نہیں تھی، آپ ڈر گئی تھی۔ آپ تنہا لڑ کر جینے کا فیصلہ نہ کر سکی، بلکہ لڑے بنا چپ چاپ شکست قبول کر لی، میں نے کہا۔ ہر ماں ایسا ہی کرتی ہے۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی، اور افسوس کہ آپ نے بھی وہی کیا جو ہر بزدل ماں کرتی ہے، میں نے تعصب سے کہا۔ وہ میرے ساتھ آنے کے لیے نہیں مانی۔ میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد دل ہی نہیں کیا اس گھر میں جانے کے لیے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد ایک دن وہ خود چلی آئیں۔ میں دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ میں اور فدق کے پاپا گجرات شفٹ ہو رہے ہیں، سوچا تجھے ملتی جاؤں۔
انہوں نے کہا۔ کیوں؟ میں حیران ہوئی۔ یہ والا گھر بیچ دیا ہے، انہوں نے کہا۔ پہلے میرے اور آپ کے بیچ فاصلے بہت کم ہے نا، جو اب گجرات جا رہی ہیں۔ میں نے گلا کیا اور ان کے لیے بریانی پلیٹ میں ڈالی۔ تجھے ہی راس ہے یہ باہر کے کھانے، میرے تو حلق سے نیچے ہی نہیں اترتے۔ انہوں نے پلیٹ واپس میری طرف کھسکا دی۔ تو چائے پی لیں، میں نے کہا۔ تو نے پی تھی میرے گھر کی چائے؟ وہ مسکرائیں۔ میں چپ کر گئی۔ جب اتنا کچھ کر لیا ہے تو شادی بھی کر لے، انہوں نے میری دکھتی رگ پکڑ لی۔ آج کل کے مرد بہت بزدل ہیں امی، بھرا پستول لے کر مجرموں کے پیچھے بھاگنے والیوں سے شادیاں نہیں کرتے، میں نے کہا۔ یا شاید بھرا پستول لے کر مجرموں کے پیچھے بھاگنے والیاں انہیں منہ نہیں لگاتی۔ وہ چوٹ کر گئی تھی، پھر کچھ دیر بعد واپس چلی گئی۔ میں کوشش کے باوجود ایک بار بھی ان سے ملنے گجرات نہ جا سکی۔ 2 ماہ بعد میرا اٹک ٹرانسفر ہو گیا اور اس کے مزید 2 سال بعد فیصل آباد۔ وہاں میری ملاقات ایک امریکن پلٹ آدمی سے ہوئی جس کی ڈی گراؤنڈ کے قریب کافی زمین تھی۔ اس پر کسی مافیا نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کی زمین چھڑوانے میں اس کی مدد کی اور اس کے نام کروا دی۔ وہ اسے بیچ کر اسلام آباد چلا گیا اور وہاں جا کر ایک مشروب کی فیکٹری خریدی۔ اس کا نام اسجد خان تھا۔ چند دن بعد اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ شادی تو کرنی ہی تھی، سو میں نے اس کا پرپوزل قبول کر لیا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے اپنے ادھورے ہونے کی خبر بھی مل گئی۔ میں جو بظاہر دیکھنے میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی، کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور وہ اسجد خان آج تک میرے پاؤں کا کانٹا بنا ہوا تھا۔ میں ابھی تک راوالی کے اس محل نما گھر کے آگے کھڑی تھی۔ لیوش نائٹس کا مالک اپنی انفارمیشن دے کر چپ ہو چکا تھا۔ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ 7 سال پہ سنان مرڈر کیس کے سلسلے میں ہر شخص کا یہی بیان تھا کہ چال چلن فدق کا خراب تھا، سنان کا نہیں۔ طوائفوں اور ناچنے والیوں سے فدق کے تعلقات تھے، سنان کے نہیں۔ پھر آخر سنان نے ایک ڈانسر بار سے شادی کر لی۔ ایک بار پھر سے دال میں کچھ تو کالا ضرور تھا۔ سرمد، 7 سال پہلے سنان مرڈر کیس کو میں نے ہی شٹ ڈاؤن کیا تھا۔ پہلا کام یہ کہ فوری طور پر گجرانوالہ سے اس کیس کی فائل منگواؤ، اور دوسرا یہ کہ نصیر حسین اور اس کی بیوی سنان کے قتل اور فدق کی پھانسی کے بعد گجرات چلے گئے تھے۔ ان دونوں کا پتہ کرواؤ، شاید وہ ابھی تک گجرات میں ہی ہوں۔ سب انسپیکٹر سے کہتے ہوئے اسلام آباد واپس آ گئی۔ مشاہدہ کا اغوا تو مجھے اب اپنا وہم ہی لگنے لگا تھا۔ گتھی الجھتی ہی جا رہی تھی۔ اگلے دن سنان مرڈر کیس کی فائل میرے سامنے آ گئی۔ ہر بیان کے مطابق فدق کا برا چال چلن، شرابی، جواری اور عورتوں سے تعلقات۔ ہر بیان کے مطابق سنان رائے کا کریکٹر بالکل شفاف تھا اور وہ فدق کے بھائیوں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ میں نے تھک ہار کر فائل بند کر دی۔ سنان مرڈر کیس، 12 اگست 2014۔ اس پر موٹا موٹا لکھا ہوا تھا۔ میں ایک دم چونک گئی۔ یہ تاریخ میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے فرسٹ انکوائری آرڈرز نکلوائے۔ 13 اگست 2014۔ حشمت چودھری کی کار مجھے اس سے ایک دن پہلے آئی تھی، اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد میرا گوجرانوالہ ٹرانسفر ہو گیا۔ میں نے گجرانوالہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو 22 اگست 2014 کا جوائن کیا، یعنی تب سنان کے قتل کو 10 دن ہو چکے تھے۔ کیا ان دونوں کیسز میں کوئی لنک تھا؟ سنان کا مرڈر اور اجالا کا اغوا دونوں ایک ہی دن ہوئے تھے۔ تو کیا سنان کو تقی نے قتل کیا؟ میں ایک دم چونک گئی۔ حشمت چودھری کو تقی نے 12 اگست کو دن 2 بجے کے قریب کال کی تھی، یعنی اس سے پہلے وہ اجالا کو اغوا کر چکا تھا۔ سنان کا قتل 12 اگست کو دن 12 بجے کے قریب ہوا۔ میں ایک دم سیدھی ہوئی۔ منظر آہستہ آہستہ واضح ہوا تو تھا۔ سنان نے اجالا سے نکاح کیا، تقی نے اسے اغوا کیا اور سنان کو قتل کر کے اسے لاہور لے گیا، یعنی سمن سنان اور اجالا کی بیٹی تھی۔ بس اتنی سی کہانی تھی، اور بیچارہ فدق مفت میں پھانسی چڑھ گیا۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک لمبی سانس بھری، لیکن پہلا سوال وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ اجالا کو کس نے قتل کیا؟ روز بروز میرے اوپر ڈی آئی جی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مرسلین مہرا کا ان پر فل دباؤ تھا۔ 2 دن بعد سرمد نے نصیر حسین اور اس کی بیوی کے ٹھکانے کا پتہ کر لیا۔ وہ دونوں ابھی تک گجرات میں ہی تھے۔ میں اگلے ہی دن شام کو گجرات چلی آئی، سنان کے قتل اور فدق کی پھانسی کے پورے 7 سال کے بعد۔ وہ گھر بمشکل 2 مرلے کا بھی نہیں تھا۔ انتہائی خستہ حال دیواریں اور لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ۔ وہ شخص جو 50 پیسے کی ریل پیل میں رہا، اب مفلوج ہو کر ایک چارپائی پر پڑا تھا، کھانستا ہوا، خون اگلتا ہوا۔ اور میری ماں انتہائی صابر ماں، بس دن رات اسے صاف کرنے میں لگی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ دونوں کھانا کہاں سے کھاتے تھے۔
نہ جانے وہ راتوں کو سوتے کس طرح تھے، نہ جانے اس قدر بیمار شخص کی دوائیں کہاں سے آتی تھی۔ امی، میں اس گھر کے فرش پر گھٹنوں کے بل گری بلک بلک کر روتی۔ انہوں نے بہت محبت سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا۔ میں نے آپ کو کتنا زور لگایا تھا کہ میرے ساتھ چلیں۔ میں روئے چلی جا رہی تھی۔ مجھے 50 سال اس عیش و عشرت میں رکھنے والا بھی وہی ایک اللہ تھا سبین، اور اب اس قسم پرسی میں رکھنے والا بھی وہی پروردگار ہے۔ اس کی مرضی جس حال میں بھی رکھے۔ انہوں نے کہا، لیکن آزمائشیں ختم کرنے والی بھی تو اسی کی ذات ہے نا۔ آپ اس بات پر بھی ایمان لے آئیں کہ آپ کی آزمائش اب ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چلے ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلے۔ میں بس ضد تھی، اور جاتے جاتے اسے کون سا زہر دے کر جاؤں؟ انہوں نے نصیر حسین کی طرف اشارہ کیا۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ دونوں کو لے کر جاؤں گی، بس آپ جلدی سے اپنا سامان باندھیں۔ میں نے کہا، کہاں لے کر جائے گی؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنے گھر، میں نے کہا۔ اور تیرا شوہر؟ انہیں یقین تھا کہ میں نے شادی کر لی ہوگی۔ امی، اسے میرے کسی فعل سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ بس چلیں میرے ساتھ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ ویسے تو اتنے سال بعد کس کام سے آئی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ آخر کو وہ میری ماں تھی۔ امی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے کہ جو کہیں گی بالکل سچ کہیں گی۔ میں نے کہا، میں بس وہ کہوں گی سبین جو مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا، سنان کا کسی لڑکی سے نکاح بھی ہوا تھا؟ میں نے پوچھ ہی لیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل خاموش رہ گئی۔ امی پلیز، آپ جو کچھ جانتی ہیں مجھے کھل کر بتا دیں۔ ایک بے گناہ کا قتل ہوا ہے اور ایک 5 سالہ بچی کی جان داؤ پر لگی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اس نے لاہور کی ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا۔ امی نے کہا، کیا نام تھا اس کا؟ میں نے پوچھا۔ اجالا۔ جب تک میں اسے پروں کے نیچے چھپا کر رکھ سکتی تھی تب تک رکھا، لیکن جب اس کے اپنے پر نکل آئے تو اونچی اونچی اڑانیں بھرنے لگا، اور نہ جانے کب ایک لمبی اڑان بھر کر لاہور جا پہنچا۔ وہ ایک کلب ڈانسر تھی۔ سنان کو پسند آ گئی۔ وہ اس سے شادی کرنے پر بضد تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے ایسا کرنے سے ایک طوفان آ جائے گا۔ نصیر ایک بار ڈانسر کو کسی صورت اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک طوفان آ گیا جو میرے دونوں بچوں کو نگل گیا۔ امی کہتی چلی گئی، لیکن امی، آپ کے شوہر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ فدق کا چال چلن انتہائی خراب تھا۔ وہ شرابی اور جواری تھا اور طوائفوں اور ڈانسر سے ملتا تھا۔ پھر ایک دم سنان کیسے بیچ میں آ گیا؟ میں حیران تھی۔ سبین، ایک بات میں پورے وثوق سے قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں، اور وہ یہ کہ چال چلن میرے کسی بھی بیٹے کا برا نہیں تھا، نہ سنان کا، نہ فدق کا۔ سنان اس لڑکی کے پیچھے اس کلب میں گیا ضرور تھا، لیکن اس کی انگلیوں میں انگوٹھی ڈال کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد ہزاروں بار مل گیا، لیکن صرف اس کی منت کی، اس کے ساتھ راتیں رنگین کرنے نہیں۔ امی نے کہا، اور فدق؟ اس نے تو کبھی مجھ سے نظر اٹھا کے بات نہیں کی، تو طوائفوں اور ڈانسر سے کیسے لڑ لیتا؟ جو لڑکا گرم گرم چاولوں سے اٹھنے والی بھاپ اور پیپسی کا گھونٹ لے کر الٹی کر دیتا تھا، وہ آخر سگریٹ اور شراب کے نزدیک کیسے جا سکتا تھا؟ وہ سنان کے ہر راز سے واقف تھا۔ ہر بار اس کے لاہور جانے کا گناہ وہ اپنے سر لے لیتا، ہر بار اپنے باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کے آگے اپنا گال کر دیتا، ہر بار سنان کے حصے کی مار خود کھا لیتا۔ وہ لڑکی شاید سنان سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیسے اسے بھی فدق نہیں منایا۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ نصیر حسین تو سنان کی بات سن کر ہی بھڑک گئے۔ ان کا غضب دیکھ کر فدق نے ایک بار پھر خود کو سنان کے آگے کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا، یہ سنان کی نہیں، میری خواہش ہے۔ نصیر نے اسے اس قدر مارا کہ ڈرائنگ روم کا فرش اس کے خون سے رنگین ہو گیا۔ وہ کھل کر بول رہی تھی، لیکن سنان اپنی ضد پر قائم رہا۔ بس ایک شام اس نے مجھے اپنا آخری فیصلہ سنایا، اور اس لڑکی کو گجرانوالا لا کر اس سے نکاح کر لیا۔ امی نے کہا، کس تاریخ کو نکاح کیا تھا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ 12 اگست 2014۔ امی نے میرے سر پر بم پھوڑا۔ 12 اگست کو تو سنان کا مرڈر ہوا تھا۔ میں حیرانی کی 7ویں منزل پر تھی۔ ہاں، نکاح کے بعد جب وہ اسے لاہور واپس لے کر جا رہا تھا تو اس کا قتل ہو گیا۔ امی دھماکے پر دھماکہ کر رہی تھی۔ تقریباً کتنے بجے نکاح ہوا تھا ان دونوں کا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن جب وہ اسے مجھ سے ملانے لایا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ امی نے کہا، یہ تھی وہ لڑکی؟ میں نے اجالا کی تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہی تھی، انہوں نے کہا۔
سنان کے قتل کے بعد کیا آپ کے پاس آئی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ وہ تو سنان کی لاش تک نہیں دیکھنے آئی، یا پھر شاید خود ہی اسے لاش بنانے میں ملوث تھی، امی نے کہا۔ اسی کا قتل ہوا ہے امی، چند روز پہلے، اسلام آباد میں نے کہا۔ وہ بس میری طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ اور کیا جانتی ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بولی۔ میں ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے ان دونوں کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئی۔ نہ جانے اسد کب جوش میں آ کر مجھے طلاق دیتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر خرید رکھا تھا۔ میں ان دونوں کو وہیں لے آئی۔ نصیر حسین کو ہسپتال میں داخل کروایا اور اس کا مکمل چیک اپ کروایا۔ امی ضد کر کے اس کے پاس ہی رکی رہی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہونے بس تھوڑے ہی دن باقی تھے۔ میں نے اسی دن گجرانوالہ سے سنان اور اجالا کا نکاح نامہ نکلوایا۔ ان کا نکاح 12 اگست کو دن 10:30 بجے ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے امی سے ملوانے لے آیا۔ بقول امی کے وہ دونوں اس کے پاس بمشکل آدھا گھنٹہ رکے، اور اس کے بعد سنان اسے لے کر لاہور کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس جگہ سنان کا قتل ہوا وہ گجرانوالہ شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ انہیں وہاں پہنچنے میں 15 سے 20 منٹ لگے، اور ٹھیک 12 بجے سنان کا قتل ہو گیا۔ پہلا سوال، قتل کس نے کیا؟ شاید تقی نور نے۔ دوسرا سوال، قتل کے بعد اجالا کہاں غائب ہو گئی؟ شاید اسے تقی نور حشمت چودھری کی بیٹی سمجھ کر اغوا کر کے لے گیا۔ تیسرا سوال، پولیس کو آخر فدق جائے واردات پر کیسے مل گیا؟ سنان اور اجالا دونوں لاہور واپس جا رہے تھے، یعنی وہاں ان کے رہنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو ضرور تھا، اور وہ بندوبست یقیناً فدق نے کیا تھا، کیونکہ سنان کے نکاح کے وقت وہ گجرانوالہ میں نہیں تھا، وہ گواہوں میں بھی شامل نہیں تھا، وہ گھر پر بھی نہیں تھا، وہ یقیناً لاہور میں تھا۔ پھر آخر وہ سنان کے قتل میں کیسے کود پڑا؟ چوتھا سوال، 10:30 بجے سنان کا نکاح اور 12 بجے اس کا قتل، پھر آخر سمن اس دنیا میں کیسے آ گئی؟ کیا یہ ممکن تھا کہ سنان اور اجالا نکاح سے پہلے ہی محبت کے کسی انتہائی کمزور لمحے میں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے؟ لیکن بقول امی کے سنان اس سے شادی کرنے پر بضد تھا، لیکن یعنی وہ اپنی محبت کو معتبر کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی جو لڑکے شادی سے پہلے ہی قربتوں کے نشے چکھنے کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے پھر نکاح جیسے بندھن کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو کیا سمن سنان کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا تقی نور نے اجالا کے ساتھ کچھ برا کیا؟ لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے حشمت چودھری کی بیٹی تھی، جس کے بدلے اسے 50 کروڑ ملنے تھے، اور ہنڈوں نے جس کے بدلے تاوان لینا ہو اسے زکن نہیں پہنچاتے۔ اور تقی نور کو کیا لڑکیوں کی کمی تھی؟ اسے اپنی پیاس ایک اغوا زدہ لڑکی سے ہی بجانی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ سچ کیا تھا؟ یہ صرف دو لوگ بتا سکتے تھے، فدق یا اجالا۔ اور دونوں ہی اس دنیا میں نہیں تھے۔ ڈی آئی جی نے میری ناک میں دم کر رکھا تھا، میڈیا میری نالیے کے پرخچے اڑا رہی تھی، اور میں بے بس ہوئے جا رہی تھی۔ امی، میں نے دھیرے سے انہیں پکارا۔ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ پرسوں پھر سے میرا اور اسجاد کا دھواں دھار جھگڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور میں نے پستول کی نال مار کر اس کا ماتھا چیر دیا۔ اب وہ نہ جانے کہاں تھا، اور میں امی کی طرف آ گئی۔ فرض کریں کہ کسی باپ کی بیٹی بہت مشکل میں ہو، بہت ذلیل و خوار ہو رہی ہو، اس کی جان داؤں پر لگی ہو، تو کیا وہ کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ اپنی بات کر رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کوئی اور ہے، میں نے کہا۔ وہ باپ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا، میں نے کہا۔ میں ایک دم چونک گئی۔ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے یوں سڑکوں پر رولنے دیتا بھلا؟ وہ تیرے برابر کھڑا ہوتا تو کانٹوں کی مجال تھی کہ تیرے پاس بھی آ جاتے، اور اس کا ہاتھ تیرے سر پر ہوتا تو کوئی تیرا کیسے کچھ بگاڑ لیتا سبین؟ امی کہتی چلی گئی، اور میرا دماغ جیسے ایک دم روشن ہو گیا۔ اگلے ہی دن میں نے فنگر پرنٹس کی رپورٹس پر سمن مہرا کے وارنٹ گرفتاری نکلوائے، اور اس 5 سالہ بچی کو جیل اٹھا لائی۔ ہر اخبار اور نیوز چینل پر بریکنگ نیوز لگوا دی، ہر کمرشل چینل کے نیچے پٹی چلوا دی۔ ڈی آئی جی کی میں فی الحال ایک بھی نہیں سن رہی تھی، اپنا موبائل مستقل بند کر دیا۔ مرسلین مہرا کے تلووں پر جیسی آگ لگ گئی تھی۔ اس کی بھرپور کوششوں کے باوجود میں نے سمن مہرا کی ضمانت منسوخ کروا دی، اور عدالت سے اسے 7 دن حراست میں رکھنے کی اجازت لے لی۔ مرسلین نے اس کی خاطر جیل کی کال کوٹری کو کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ بنا دیا تھا۔ اپنی ہر کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر وہ آگ اگلتا ہوا میرے کیبن میں چلا آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم سبین؟
وہ سارے آپ جناب لمحوں میں بھول گیا تھا۔ میں صرف اپنا کام کر رہی ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، تم صرف اپنا کام نہیں کر رہی، تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو۔ تمہارے ساتھ دھوکا میں نے کیا تھا نا، تو سزا بھی مجھے دو۔ میری بچی پر اس قدر ظلم کیوں کر رہی ہو؟ وہ رو رہا تھا۔ میں نے اس گڑیا کو کبھی سورج کی تیز دھوپ نہیں لگنے دی جسے تم جیل اٹھا لائے۔ وہ دھاڑا۔ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے مرسلین، میں نے کہا۔ اس کا لمس سب سے پہلے میرے ہاتھوں نے محسوس کیا تھا۔ اجالا سے بھی پہلے وہ میری آغوش میں آئی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی بار میں نے اسے اپنے سینے پر سلایا ہے۔ نہ جانے میں اسے کہاں کہاں لیے پھرا ہوں، اور تم اسے جیل لے آئی۔ وہ بے بس ہو گیا۔ میری بات سنو مرسلین، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ اس کے باوجود تم اس کے لیے اتنا تڑپ رہے ہو، تو سوچو اس وقت اس کے اصلی باپ کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے کہا، اس کا اصلی باپ اس دنیا میں نہیں ہے اے ایس پی سبین رائے۔ وہ زر دے کے بولا۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے، میں نے کہا، اور میرا تکا اس بار بھی نشانے پر بیٹھا تھا۔ سمن کا باپ زندہ تھا۔ سمن مہرا کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے 3 دن ہو گئے تھے، اور مرسلین مہرا اپنا ہر قسم کا کیس ملتوی کر کے صرف اور صرف سمن کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے اسے سمن کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سوتے ہوئے۔ اس دن بھی میں کام ختم کر کے پولیس اسٹیشن سے نکلی تو وہ سمن کے لیے کھانا لے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ بس اس نے ایک اچٹتی سی ناراضگی بھر نظر مجھ پر ڈالی اور اندر چلا گیا۔ اس کا بس چلتا تو شاید مجھے گولی سے اڑا دیتا۔ کیا واقعی تم مرسلین کے کیے کا بدلہ اس کی بچی سے لے رہی ہو؟ میرے اندر سے آواز آئی، جسے بری طرح جھٹکتے ہوئے میں گھر آ گئی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا اور حسرت حسب معمول ندارت تھا۔ میں نے چابی دروازے کے ہول میں گھسائی اور اندر آ گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس دو صوفے پر اچھالتے ہوئے میں نے ڈرائنگ روم کی لائٹ جلائی اور پلٹتے ہی ٹھٹک گئی۔ وہ میری طرف پشت کیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا بڑی رغبت سے کل کی بچی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کچن کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا کھانا ملنا بند ہو گیا جو بھوک مٹانے یہاں سے لے آئے ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے بڑے تحمل سے اپنی پلیٹ صاف کی، پانی کا گلاس بھر کر مجھ سے لگایا اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے اعتماد سے وہ میری طرف مڑا تھا۔ چند ہمیں میری طرف دیکھتا رہا، پھر مجھے اپنے دونوں بازو میری جانب کھول دیے۔ عرصہ ہو گیا کسی دوست سے ملے، وہ بولا۔ عرصہ تو مجھے بھی بہت ہو گیا تھا کسی دوست سے ملے۔ سو دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ کسی زمانے میں وہ میرا دوست تھا، میرا پہلا دوست، تقی نور۔ لاہور، 2004۔ ایک رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب میں لاہور بس اڈے پر اتری۔ میرا بیگ میرے کندھوں پر تھا۔ تب میری عمر 14 سال کی تھی۔ اس رات میں ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ آئی تھی۔ دم گھٹنے لگا تھا میرا اس گھر میں۔ مرنے کے بعد نہ تو جانے جنت ملے نہ جہنم، لیکن جیتے جی جہنم قبول نہیں تھی مجھے۔ میں جانتی تھی میری آنے والی زندگی پھولوں کا بستر نہیں ہوگی۔ کھڑے ہونے کے لیے 2 فٹ زمین بھی نہیں ملے گی۔ منزل کہاں خود چل کر ہم تک آتی ہے، ہمیں اس تک جانا پڑتا ہے، ایریاں رگڑتے ہوئے، خون ابلتے ہوئے، خاک چھانتے ہوئے۔ میں جانتی تھی مجھے اب کم از کم آنے والے 10-15 سال لاہور کی سڑکوں پر خوار ہونا ہے، اور میں تیار تھی۔ لاہور آ کر جو مجھے پہلا کام ملا وہ ایک ریسٹورنٹ پر برتن دھونے کا تھا، اور میں نے کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے پولیس آفیسر بننا ہے۔ اس کے لیے سی ایس ایس کرنا تھا، اور سی ایس ایس کے لیے پیسے جمع کرنے تھے۔ کئی سال تو مجھے شہر میں چھت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ سڑکوں کے کنارے بنے فٹ پاتھ، دکانوں کے آگے بنے شیڈز، بس انڈوں کے برآمدوں اور انتظار گاہیں، گھروں کے آگے بنی سیڑھیاں، یہ میرے ٹھکانے ہوتے تھے۔ وہ بھی ایک سیاہ کالی رات تھی، ہلکی ہلکی کنمن ہو رہی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ میں فٹ پاتھ سے ذرا آگے ایک چائے والے کھوکھے کے ساتھ بنی بند دکان کے شیڈ تلے اپنی کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ 10 دن بعد میری میٹرک کے امتحان تھے۔ کھوکھے کے مدھم سی روشنی مجھ تک پہنچ رہی تھی اور میرے لیے وہی کافی تھی۔ اس سے آگے بند دکانوں کے شٹرز تھے اور گھپ اندھیرا۔ اچانک فٹ پاتھ پر سوئے لوگوں میں ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ بس اڈے سے منسلک پرانے شو روم پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ پولیس سائرن کے ساتھ ساتھ اکا دکا گولیاں چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے لوگوں کی زبانیں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک سنار کی دکان لوٹ کر فرار ہوا تھا۔ پولیس نے شبے کی بنیاد پر کئی لوگوں کو دھر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر کہیں ادھر ادھر ہو جاتی، مجھے اپنے پیچھے ایک ہیولا سا نظر آیا جس نے لمحوں میں مجھے مضبوطی سے جکڑ کر اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ ذرا سی بھی آواز نکالی تو گلا گھونٹ دوں گا۔ وہ وہی لڑکا تھا، شاید 16 یا 17 سال کا،
पूरा 1 घंटा वो मेरे मुंह पर हाथ रखकर बैठा रहा। पुलिस मार कुटाई और तशद्दुद के बाद उठ 8-10 लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। एक लंबी सांस भरते हुए उसने मेरे मुंह पर से हाथ उठाया। तुम्हारी वजह से 10 बेगुनाह लोग जीत चले गए। अब तुम्हें चैन की नींद आएगी? मैंने पूछा था। कौन सी चैन की नींद? रात तो गई। वह एक हाथ दबाकर मुस्कुराया और अपनी जेब से एक बर्गर निकाल लिया। लूट मार कहाँ दबा कर आए हो? मैंने पूछा। यही है लूट का माल। उसने बर्गर मेरे आगे कर दिया। तुमने एक बर्गर के लिए पुलिस की गाड़ी अपने पीछे लगवा ली? मेरी आंखें फैल गई। अब बर्गर वाला सुनार वाले के आगे खड़ा था तो मैं क्या करता? उसने कहा। तो सुनार को किसने लूटा? मैं हैरान थी। किसी ने भी नहीं। बस उसे लगा जैसे चोरी उसकी दुकान में हुई है। वो बड़े मजे से बता रहा था। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कम से कम आधा बर्गर ही दे दो। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था। उसने हंसते हुए आधा बर्गर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसका नाम तकी था। तकी नूर। मेरी उससे अगली मुलाकात एक बदनाम जमाना कराटे क्लब में हुई। बर्गर चोरी करने के ठीक 2 दिन बाद उसने सुनार की दुकान भी लूट ली थी। सोने की चमक दमक तुम्हारे चेहरे पर तो नजर नहीं आ रही। कहाँ लुटाए हो सारा माल? मुझे इसे देखकर खुशी हुई थी। जुए में। उसने कहा। तुमने क्या कसम खा रखी है सारे 2 नंबर काम करने की? मैंने हैरानगी से पूछा। शायद बचपन में कभी खाई हो। उसने कहा। तेरा नाम क्या है? उसने जाते हुए पूछा। सबीन। मैंने कहा। ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्लो रानी लखरेती। वो हंसते हुए बोला। मैं भी खुलकर हंसती। वो मेरा पहला दोस्त था। उसके बाद हमने बहुत काम एक साथ मिलकर किए। कराटे सीखे। पिस्तौल चलानी सीखी। चाकू चलाना सीखा। गाड़ी चलानी सीखी। लड़ाई का हर दाव पेच सीखा। वो पूरी तरह जुर्म की दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था। आए रोज वो किसी न किसी वारदात में मुलविस होता। तुम कभी गिरफ्तार हुए हो? मैंने एक दिन उससे पूछा था। हाँ। उसने कहा। कब? मैंने हैरानी से पूछा। 6 साल की उम्र में। उसने कहा। क्यों? मैंने फिर पूछा। मैंने अपने बाप को गोली मार दी थी। उसने मेरे सर पर बम फोड़ा। क्यों? मैं हैरान थी। क्योंकि उसने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने चाकू मार मार के कत्ल कर दिया था। वो बताता चला गया। तुमने अपने बाप को गोली मार दी? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। किसी जरूरतमंद ने कहा कि जो शख्स अपने 6 साल बेटे के सामने उसकी माँ को चाकू मार मार कर कत्ल कर दे उसे गोली मार देनी चाहिए। उसने कहा। और ये किस जरूरतमंद ने कहा है? मैंने पूछा। मैंने। वो हंसा। बस। मैं उसे देखती रह गई। इसके बाद कभी गिरफ्तार नहीं हुए? मैंने फिर पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। पुलिस वाली बन गई तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा। और गिरफ्तार करके क्या करेगी? वो भी हंसा। फांसी लगाऊंगी। मैंने कहा। और वो बस हंसता चला गया। मेरे बीए के पेपर्स में सिर्फ 2 दिन रह गए थे जब वो आखिरी बार मुझसे मिलने आया। वो किसी बड़े काम से कराची जा रहा था। दोबारा मिलेगा? मैंने पूछा था। जिंदा वापस लौट आया तो जरूर। उसने मुझे गले से लगाया और फिर वो चला गया और मैं अपने पेपर्स में मसरूफ हो गई। लड़कपन के वो दिन जब लड़कियां किताबों में फूल रखती हैं, आंखों में ख्वाब रखती हैं, लबों पर गीत रखती हैं। मैं इन दिनों अपने सीएसएस के लिए पैसे जोड़ रही थी। नखोज शबाब के वो दिन जब लड़कियां रोमानवी नावल पढ़ती हैं, मोहब्बत शायरी पढ़ती हैं, इश्किया दास्तानें पढ़ती हैं, मैं सीएसएस की खुश्क किताबों को रट्टा मार रही थी। पुरजोर जवानी के वो दिन जब लड़कियां ससुराल पर राज करने के ख्वाब, लेकिन माँ बाप के घर से रुखसत होकर एक अजनबी शख्स को अपना सब कुछ मान रही होती हैं। मैं इन दिनों सीएसएस के पेपर्स दे रही थी। इन्हीं दिनों मुझे मुरसलीन मिला और मेरी जिंदगी तहस नहस कर गया। और इन्हीं दिनों एक नाम उठा और हर तरफ फैल गया। तकी नूर। दहशत का दूसरा नाम। मेरी पहली पोस्टिंग छंग हुई। पहले दिन जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठी तो मेरे सामने 2 चीजें पड़ी थी। नोटों से भरा ब्रीफकेस और डंडा। मैंने बस एक लम्हा सोचा और डंडा उठा लिया। और अलमिया यह है कि लोग नोटों का ब्रीफकेस उठा लेते हैं। इस डंडे ने मुझे कहीं भी टिक कर काम नहीं करने दिया। हर साल 2 साल बाद ट्रांसफर हो जाता। इंक्वायरियां भी बहुत लगी। सरेंडर भी बहुत हुई। लेकिन अपना डंडा नहीं छोड़ा। 10 साल बाद एक और नाम उठा और हर तरफ फैल गया। एएसपी सबीन राय। रेडियो से लेकर टेलीविजन तक, अखबारों से लेकर न्यूज चैनल्स तक, अमीरों से लेकर गरीबों तक, मुजरिमों से लेकर बेकसूरों तक, जब भी जुर्म की बात होती मेरा नाम सबसे पहले आता। और फिर 10 साल बाद हम दोनों एक बार फिर आमने सामने आ गए।
میں بس اس کا بازو وہی چیر سکی اور اجالا کو لے کر وہ فرار ہو گیا۔ اور اس کے بعد آج ملا تھا، پورے 7 سال بعد۔